أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. ಅಸ್ಮಾಲ್ಲಾ ಮೈಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ವರುಣ ದಿವ್ಯಾನಿ ಧತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ವರುಣೋ ರಾಜ ಪೂನರ್ದೂದ ಹಯಾ ಮಿತ್ರ ಅಲ್ಲಾಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ವರುಣೋ ಮಿತ್ರಸ್ತೇಜಸ್ಕಾಮ ಹೋ ತಾರ್ ಭಿಂದ್ರು ಹೋ ತಾರ್ ಮಿಂದ್ರ ಮಹಾ ಸುರಿಂದ್ರ ಅಲ್ಲೋರಿಯಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಾಮ ಓಂ ಅಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ಅನಾದಿ ದೇವ್ ಸ್ವರೂಪ ಧರ್ಮಂ ಶ್ಯಾಮ ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸಿರ್ಜಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೀರ್ತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಅಂಧಂತಮಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯೇ ಸಂಭೂತಿಮುಪಾಸ್ತೆ ततो भूय युते तमोय संभूतियामृतः यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं परमानं त्रिकार्य आकार्य वयस्थितो यात्मशास्त्र विधानुक्तमं कर्म कर्तुमिहार्हसि. हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा. हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुसलमान का छूट जाएगा. अगर ये साथ हिंदू मुसलमान का छूट जाएगा. दुआ कीजिए ये प्यार के रिश्ते सदा रहे कायम. ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा. ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा. स्टेज पर उपस्थित मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुस्तनद उलमाए किराम और माशाअल्लाह मदरसा अनवारुल इस्लाम, अभी वहाँ के तलबा 48 हुफ़ाज़े किराम को दस्तारे फजीलत अता की गई. ये बड़ी सआदत और नेक बख्ती की बात है. असरहा गांव वालों के लिए भी और मदरसा के मुआविनीन असातिज़ा मुंतज़मीन के लिए भी और जितने अफराद व अशख़ास आज की इस पवित्र सभा में अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान का संदेश सुनने के लिए आए, उन सब के लिए लाभदायक है, मुबारकबादी के मुस्तहिक है. दोस्तों बुजुर्गों, यही दीनी इदारा एक दिन रश्के जहां होगा. यही दीनी इदारा एक दिन रश्के जहां होगा. यहां से पढ़ के जो निकलेगा वो फजले जमा होगा. करेंगे फक्र हाफिजो कारी जमाने के. करेंगे फक्र हाफिजो कारी जमाने के. मिसाली होगा वो बच्चा जो यहां पढ़कर जवां होगा. मिसाली होगा वो बच्चा जो यहां पढ़कर जवां होगा. दोस्तों बुजुर्गों, आप मक्कतुल मुकर्रमा गए होंगे तो देखे होंगे कि मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर एक पहाड़ है जिसको जबले नूर कहा जाता है. जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से कट करके अलग थलग हो करके उस कोह के अंदर, उस पहाड़ के अंदर जा करके अपने मालिको खालिक, अपने पालनहार, अपने रचयिता और क्रिएटर को याद किया करते थे, उसको हृदय में बसाते थे. तो वहां अंतिम महर्षि कल की अवतार नराशन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान की ये 5 पंक्तियां, 5 आयतें अवतरित होती है, नाजिल होती है. इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम. दोस्तों बुजुर्गों, 890 फीट की बुलंदी पर अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान की शुरुआत होती है और ये दुनिया वालों को महापरले तक, कयामत तक के लिए ये सबक दे दिया जाता है कि ये कुरान ऊंचाई पे नाजिल हुआ है.
یہ قرآن بلندی پہ نازل ہوا ہے، اس قرآن کو جو سینے سے لگا لے گا اللہ تعالیٰ اس کو اونچائی پر پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ دوست بزرگوں، بہت سارے اسرہ کے لوگ سعودی عرب میں رہتے ہوں گے اور مکہ المکرمہ کی زیارت کیے ہوں گے، عمرہ کیے ہوں گے، حج کیے ہوں گے۔ مسجد نبوی کے اندر جب آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک اونچی جگہ وہاں ہے، تقریباً 1.5 ہاتھ اونچی جگہ ہے جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ وہ اونچی جگہ کیوں ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے نیچی جگہ، لیکن وہ جگہ اونچی کیوں؟ اس لیے کہ وہاں خیرکم من تعلم القرآن وعلم پہ عمل کیا جاتا تھا۔ The best among you is he who learns and teaches the Quran۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے، اونچا مقام عطا فرماتا ہے، اونچے مقام سے نوازتا ہے، ان سے منصب سے نوازتا ہے جو اللہ کی کتاب کو سینے سے لگا لیتا ہے، اور جو اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ دوست بزرگوں، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے عمل سے بتا دیا، قیامت تک کے لیے علم والوں کا اونچا مقام ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، علم والے کا اونچا مقام ہے۔ قرآن کریم نے بھی اعلان کر دیا۔ لہذا آج کی اس مقدس محفل سے یہ پیغام لے کر کے جائیں، الرحمن علم القرآن، کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا رحمان ہے، دیا کرنے والا ہے، کرپا کرنے والا ہے۔ یہ انتم پستک پوتر قرآن پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ یہ انتم پستک پوتر قرآن پورے انسانوں کے لیے گائیڈ بک ہے۔ یہ انتم پستک پوتر قرآن پورے انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک تہوار مانا جاتا ہے مہا کمبھ، جو 144 سال کے بعد آتا ہے، یعنی پردادا شرکت کیا ہوگا تو اس کا پرپوتا اب وہ اس تہوار میں شرکت کر سکتا ہے۔ ابھی مہا کمبھ کا معاملہ الہ آباد، پریاگ راج کا پرانا نام کیا ہے؟ الہ آباد۔ 2018 میں الہ آباد کو پریاگ راج کیا گیا، یہ معلوم ہونا چاہیے مسلم نوجوانوں کو۔ تو دوست بزرگوں، وہاں کس طریقے سے بھگدڑ مچا، کتنے ہمارے ہندو بھائی کا انتم معاملہ ہو گیا، انتم سنسکار ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس وقت جے قرآن کو اپنانے والوں نے الرحمن علم القرآن جو کہا کہ رحمان نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ الہ آباد کے مسلمانوں نے مسجد کے دروازے کھول دیے، الہ آباد کے مسلمانوں نے مدرسے کے دروازے کھول دیے، الہ آباد کے مسلمانوں نے خانقاہوں کے دروازے کھول دیے، اور کہا ہمارے ہندو بھائی آؤ تم الگ نہیں ہو۔ یہ آج کے دور کے شیطانی اور فرعونی اور طاغوتی نیتا لوگ یہ ہم لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ جو کالا انگریز ہے، انگریز تو وہ اجلا تھا، سفید تھا، وائٹ تھا، لیکن اس کی کچھ نسلیں جو آج کالی ہے، جو ہندو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتی ہے، لڑاتی ہے، اور جو وید گیتا کے اندر انتم پستک پوتر قرآن کے اندر محبت کا پیغام دیا گیا، پیار کا سندیش دیا گیا، اس کو ختم کر کے وہ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو آج کے اس شبھ سبھا سے اور پوتر سبھا سے انتم پستک پوتر قرآن کا آپ یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ کرپا دیا جو ہمارے ایشور کی صفت ہے اس کو اپنانا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ۔ دوست بزرگوں، اگر ہمارا ہندو بھائی بھوکا ہے پہلے ہم اس کو کھانا کھلائیں، یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ ہمارا ہندو بھائی پیاسا ہے پہلے ہم اس کو پانی پلائیں، یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ ہمارا ہندو بھائی ٹھنڈی سے پریشان ہے، اس کو کمبل کی ضرورت ہے، اس کو لحاف کی ضرورت ہے، اس کو بستر کی ضرورت ہے، ہمارا اسلام سکھاتا ہے ہم اس کی مدد کریں۔ اور یہ اسلام آج سے نہیں آیا، انوار الاسلام یہ تو مدرسے کا نام ہی ہے ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے منش، فرسٹ مین، جس کو
کہا گیا بھوشیہ پران کے اندر پرتھما منوشا آدم پتنی ہوے وتی اسمرتا کہ سب سے پہلا انسان جو فرسٹ مین آیا تھا جس کو آدم علیہ السلام کے نام سے مسلمان جانتے ہیں، یہ اکھنڈ بھارت جو شری لنکا بھارت کے اندر تھا، اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اوترت ہوئے تھے۔ اور جدہ بغیر تا کے گول تا پر جب وقف کرنا ہوتا ہے تو وہ ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے۔ حفاظ کرام نورانی قاعدہ کے اندر پڑھے ہوں گے، تختی نمبر 17 کے اندر دوست بزرگوں میں یاد دلا دوں، جدہ وہاں دادی کے معنی میں جدہ حضرت آدم علیہ السلام کو شری لنکا میں اور ان کی پتنی حوا علیہ السلام کو جدہ کے اندر اوترت کیا گیا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، آسمان سے اتارا، جنت سے اتارا، پھر دونوں کے ذریعے دھرتی پر سنتان کو، اولاد کو پھیلا دیا۔ وہی آدم کو انگریز ٹیڑھا کر کے زبان بولتے ایڈم کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور اسی کو ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب وید کے اندر بھوشیہ پران کے اندر منو کہا گیا۔ اسی منو سے منہ کو ٹیڑھا کر کے مین کہتے ہیں، مین ہوں مین، ہے کہ نہیں؟ مرد کے لیے عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں انگریز لوگ۔ تو دوست بزرگوں اسی آدم سے اردو میں بھی آدمی کہا جاتا ہے۔ تو ہم سب جتنے ہیں سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی سنتان ہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی تو بہت ساری کتابیں ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے چونکہ ٹھنڈی کا موسم ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آدھا سے زیادہ کرسیاں خالی ہو گئی، ساری دنیا سو گئی، اس کا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا سو گئی، اس کا دیوانہ بیدار ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے، اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ تو دوستو بزرگوں ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک مشہور کتاب ہے شریمد بھگوت گیتا، ادھیائے نمبر 16 شلوک نمبر 2، آپ یاد کر لیں حوالہ، ہمارے ہندو بھائی بیٹھے ہیں کل جا کر کے کتاب خریدیں، اس شلوک کا انواد پڑھیں، اس منتر کے اندر شلوک کے اندر کیا آپ کو سندیش دیا گیا، کیا آدیش دیا گیا۔ اور پورے شریمد بھگوت گیتا میں 18 ادھیائے ہیں، یہ یعنی چیپٹر لیسن نمبر سبق نمبر کتنا 18 مکمل ہے، اور 700 شلوک ہیں۔ کتنے شلوک ہیں؟ 700 شلوک ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ حضرات کے سامنے، تو کہا گیا اہنسا ستیم کرودس تیاگا شانتی رپیشنم دیا ابھوتیش ولولوپتوم ماردوم ہریہ چاپلم، کہ سنو اہنسا ظلم و ستم سے، اتیاچار سے، بھرشٹاچار سے، بلاتکار سے، کرائم سے، جرائم سے بچنا ہے۔ اہنسا ستیم، اپنے آپ کو سچ بولنے کا عادی بنانا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے منحوس سب کرسی پر بیٹھے ہوئے آج کل کہ وہ سچ سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دوستو بزرگوں وہ وید کے بھی دشمن ہیں، گیتا کے بھی دشمن ہیں، ہندو بھائیوں کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ اس لیے جو گیتا کے سندیش کے مطابق اپنی جیون ویتت نہیں کرتا ہے، اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، اس سے ہم لوگوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ اہنسا ستیم کرودھس تیاگا، کرودھ غصہ یعنی فالتو کا غصہ نہیں کرنا ہے، تیاگا اور شان کی زندگی نہیں گزارنا ہے بلکہ سمپل زندگی اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ تیاگا شانتی رپیشنم، اور کیا کرنا ہے؟ امن و امان کا ماحول بنا کر کے رکھنا ہے، شانتی کا ماحول بنا کر کے رکھنا ہے۔ دوستو بزرگوں تو یہ پوری تفصیل ہے، وقت بہت کم ہے، اسی کا ہم کو غم ہے اور فہرست بڑی طویل ہے علماء کرام کی۔ آپ جانتے ہیں کہ وقت بہت قلیل ہے، فہرست بہت طویل ہے، تو کیا بولا جائے، کیا چھوڑا جائے۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہے گی، پھر ملاقات ہوگی۔ نیچے سے الارم مل رہا ہے، اشارہ مل رہا ہے کہ بات کو ختم کیا جائے، مختصر سے وقت میں مختصر سی بات، مختصر سے وقت میں مختصر سی بات، شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات، تو لہذا میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس شعر پر کہ یہاں کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے مولا، کہیں آمین۔ اسرہا کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے مولا، اسرہا کے افراد کو پابند رسول کر دے میرے مولا، مہک جائے دمک جائے جہاں سے اسرہا والے گزرے، ہر ایک کو ایسا مدنی پھول کر دے میرے مولا، آمین۔